अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और अहले सियासत अब मुतहरिक हो रहे हैं, और ऐसे में आज एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने MKM पाकिस्तान से हाथ मिला लिया और दोनों जमातें अब मिलकर 8 फरवरी का इंतखाब लड़ेंगी। सियासी उफ़क़ पर यह बड़ी खबर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के 3 रुकनी वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सामने आई, जिसका ऐलान एलामिया के साथ साथ ख्वाजा साद रफीक और डॉक्टर फारूक सत्तार ने सहाफ़ियों के सामने भी किया। मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ कौमी अमूर पर आपस में मुशावरत की जाएगी और बाकी सियासी कुव्वतों से भी बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे। नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ साहब ने बशीर मेमन साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध का नया सदर नामजद किया है। पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है, उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक के अमल की जरूरत है। हमारे दरमियान तो ये तय हो गया, जो सियासी, माशी, आईनी इस्लाहात के मामलात हैं, तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। नून लीग ने हुसूल इक़्तिदार के लिए जिस इंतखाबी इत्तेहाद का आज आगाज़ किया, इसमें मज़ीद जमातों की शमूलियत का इंदिया ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ साथ सरदार अयाज सादिक भी दे रहे हैं। ताहम ये बात तो हम सबके इल्म में है कि सिंध की सतह तक MKM, JUI और GDA एक पेज पर है और ये महाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, जबकि FIA के साबिक सरबराह बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाना इस बात को मजीद तक़वियत देता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बना रही है। इस बात का इदराक खुद आसिफ अली जरदारी साहब को भी है और आज खानगढ़ के जलसे में उन्होंने इसका इजहार वेलकम कहकर किया। तरक्की नहीं हो रही थी, इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है। जबकि सईद गनी साहब ने MKM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार देते हुए कहा कि नून लीग और मुत्तहिदा का इत्तेहाद गैर फितरी है, जो साबित करता है कि ये जमातें पीपल्स पार्टी का तन्हा मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और PTI सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स थे। ये जो अब इत्तेहाद बना है, आप क्या समझते हैं, इससे आप लोगों की हिकमत अमली को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, एक तो अगर आप अभी हालिया जो नताइज आए ना इलेक्शंस के, उस पर गौर करें तो ना तो PMLN का कोई इतना बड़ा स्टेक कराची में इस वक्त रह गया है और ना ही MKM का है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी बिना पर इन दोनों जमातों को मजबूर होना पड़ा कि वो आपस में इत्तेहाद करें। अगर तो इन दोनों जमातों के पास इतनी ताकत और शक्ति होती कि ये इलेक्शन लड़ सकते तो इनको शायद इत्तेहाद की जरूरत ना पड़ती। पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से मैं कोई खतरा नहीं महसूस समझता हूँ कि कोई होगा। अच्छा। एक तो नून लीग का रवायती तौर पर कराची के कुछ इलाकों में माजी में वोट रहा जरूर है, लेकिन अब उन इलाकों में भी कोई खास असर और रसूख PMLN का है नहीं। बल्दियाती इंतखाबात जो भी हालिया दिनों में हुए हैं, उसमें जो रिजल्ट सामने आया वो अगर आप उठाकर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ हमारी खतरनाक नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर मैं 2018 के रिजल्ट्स पे नज़र दौड़ाऊं तो TLP भी एक मेजर कंटेंडर नज़र आती है। बाज़ जगह ये सेकंड पे है और बाज़ जगह थर्ड पे है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है एक बड़ी कंटेंडर और सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी। तो क्या आप भी आगे बढ़ते हुए इस इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का जवाब किसी सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद से दे सकते हैं? देखिए, हमने ना जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उसके नताइज जब आप सामने रखेंगे तो उसमें आपको TLP का वोट नजर आएगा। लेकिन अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उसमें TLP भी पूरे शहर से सिर्फ एक यूनियन काउंसिल जो है वो जीत सकी है, तो बाकी जगहों पर भी कोई खातिर खा वोट उनको नहीं पड़ा। अब जो हमारे इत्तेहाद की बात आप करते हैं तो फिल वक्त तो पीपल्स पार्टी ने ये नहीं सोचा कि हमारा किसी जमात से कोई इत्तेहाद हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल कोई इसको आप रद्द भी नहीं कर सकते कि जो हालात बदलते हैं और किसी पार्टी के साथ लोकल एडजस्टमेंट किसी के मुमकिन हो तो हो सकता है हम कर भी लें। तो आपको लगता है जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो भी इस इत्तेहाद में जाएगी, क्योंकि इस तरह की इंडिकेशंस तो आ रही हैं?
دیکھیں اب میں ظاہر ہے کہ یہ تو جمعیت علماء اسلام ہی بتا سکتی ہے کہ جائے گی کہ نہیں جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ اگر 3 جماعتوں کا اتحاد بنتا ہے نا تو ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ یہ اپنی نشستوں کو تقسیم کر سکیں، کیونکہ JUI بھی جو ہے اس کا بھی کچھ مخصوص علاقوں میں ووٹ ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر PMLN اور JUI کا شاید آپس میں کچھ کنفلکٹ بھی ہو، تو ابھی کہنا قبل وقت ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ انتخابی معاملات قریب آ رہے ہیں، الائنسز تو آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے مضبوط اور بڑی جماعت ہے، اور یہی ہماری جو مقبولیت ہے کراچی میں وہ ان جماعتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ آپس میں مل کے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں۔ اچھا سعید غنی صاحب، دونوں جماعتوں کو یہ لگتا ہے کہ اس اتحاد سے وہ نہ صرف یہ کہ PTI کا ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی سے زیادہ نشستیں بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں باوجود بہت سارے اختلافات کے میں یہ بات کہوں گا کہ PTI تو ماضی میں جتوایا ضرور گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ ہے ضرور۔ اب وہ الیکشن جیت سکتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے وہ غلط بحث ہے، لیکن ان کا ووٹ موجود ہے اور آج بھی شاید کچھ علاقوں میں موجود ہے۔ لیکن اگر میں موازنہ کروں گا PTI کے ووٹ سے MQM کا یا PMLN کا، تو PMLN اور MQM کا ووٹ جو ہے وہ PTI کے برابر نہیں، اس سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر تو MQM کی کچھ حیثیت ہوتی ہے نا کراچی شہر میں، تو بلدیاتی الیکشن میں وہ ضرور حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان چھوڑائی اور بائیکاٹ کیا اور وہ بھاگے اس سے، اور PMLN حصہ لیا انہوں نے الیکشن میں، لیکن انہوں نے بھی بہت کم سیٹیں جیتی اور کئی جگہوں پہ انہوں نے سیٹیں ہمارے تعاون سے جیتی تھی، ہم نے مل کے الیکشن لڑا تھا کراچی اس چیز میں۔ اچھا فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 2013 کے انتخابات میں ہم سے 10 نشستیں چھینی گئی تھیں اور اب ہم اپنی وہ نشستیں واپس لیں گے، کیا اس اتحاد سے ایسا پاسبل ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے 18 کے الیکشن کی بات کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں 18 میں تو بات ٹھیک ہے کہ کچھ سیٹیں ہماری بھی ہوں گی، کچھ جو ہے وہ MQM کی بھی ہوں گی جو چین کے PTI کو دے دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد MQM نے جو حشر کیا ہے اپنا، جو ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں، انتشار ہیں، ایک دوسرے سے بنتے نہیں ہیں، گراؤنڈ پہ سیاست کرتے نہیں ہیں، یہ بس سہاروں کی تلاش ہے، اس پہ لگے رہتے ہیں، کوئی سہارا آئے گا ملے گا تو ہمیں وہ جتا دے گا، تو وہ صورتحال اب MQM کی نہیں ہے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے تھی۔ انہوں نے ابھی کراچی میں کچھ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا تھا اور بڑی مشکل سے انہوں نے 10,000 11,000 ووٹ لیے قومی اسمبلی کی سیٹوں پر، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ MQM اس لائق نہیں رہ گئی کہ وہ الیکشن تن تنا لڑ سکے۔ تو پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے لیے کتنی نشستیں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی حاصل کر لے گی؟ میں آپ کو بتاؤں جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو سیٹیں مل سکتی ہیں قومی اسمبلی کی، ہم 10 سیٹیں جیت سکتے ہیں کراچی سے۔ اچھا، اور اگر ہم 10 جیت لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آ جائے گی۔ اچھا اس کے بعد جو صوبائی نشستیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم لگ بھگ 20 کے قریب جو ہے نشستیں صوبائی کی جیتیں گے، تو اگر ہم 20 جیتے ہیں تو ہم لارجسٹ پارٹی بن جاتے ہیں۔ اور کیا اس الیکشن میں آپ PTI کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے الیکشن میں ہونا چاہیے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت کو جبری طور پر الیکشن سے باہر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں نمائندے خصوصی سنو نیوز ارباب چانڈیو صاحب۔ ارباب چانڈیو، آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سندھ کی سیاست پر بھی، اور خاص طور پر جو کراچی کے سیاسی جماعتیں ہیں ان پر بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں عام انتخابات سے پہلے یہ جو اتحاد بنا ہے اور ابھی مزید بھی اتحاد سامنے آئیں گے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے اور اس سے فائدہ کس کس کو ہوگا؟ جیسے کہ اب سے پہلے سعید غنی صاحب نے اس پوری صورتحال پر تبصرہ کیا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو آج اتحاد بنا ہے یہ پیپلز پارٹی کی مخالف اتحاد کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس اتحاد میں مزید سیاسی جماعتیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف ہیں ان کی انٹری ہوگی، اور اس کے بعد یہ اتحاد جو ہے ہر حلقے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گا۔ مقابلہ ہوگا، الیکشن کا ماحول بنا دیا ہے، اور اس الیکشن کا ماحول بنانے میں بہرحال اس کا سہرا مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے MQM کے ساتھ اتحاد کر کے
باقی پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کے لیے دروازے اپنے کھول دیے. مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں اگر اندرون سندھ کی اگر ہم بات کر لیں، کراچی سے باہر سندھ کے دیگر حصوں میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی کو فائدہ دے گا؟ جیسا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ بالکل پیپلز پارٹی کے سر کا درد اس صورت میں بن سکتا ہے کہ اگر جیسے کہ شکارپور ہے اور لاڑکانہ ہے، آپ کو بتائیں لاڑکانہ میں جے یو آئی اور شکارپور میں پیپلز پارٹی کا ٹف مقابلہ ہوتا ہے. جے یو آئی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کو شکست دی تھی، اب وہ بعد میں کہتے ہیں کہ نتائج تبدیل ہوئے. اس طرح کراچی میں وہی مختلف صورتحال ہے، وہاں پر الگ ہے. اندرونی سندھ میں، یعنی میں اندرونی سندھ اس لیے نہیں کہوں گا، کراچی کے علاوہ باقی پوری سندھ جو ہے وہاں پر جو اس وقت آصف علی زرداری نے آج گھوٹکی کے مہروں کو شامل کیا ہے، اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ گھوٹکی کے مہروں کے جی ڈی اے کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آنے سے پیپلز پارٹی باقی سندھ میں کراچی کے علاوہ مضبوط ہو رہی ہے. اور اگر باقی وہ باثر لوگ جو کہ اس وقت جی ڈی اے میں ہیں جن کا دعویٰ پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ اگر وہ آ گئے تو پھر اس اتحاد کا زیادہ فرق کراچی کے باہر جو ہے سرحدوں میں کم ہوگا. یہ اتحاد کا زیادہ مرکز جو ہے وہ کراچی رہے گا. اصل میں اس اتحاد کی ایک خاص بات یہ کہ یہ اتحاد سندھ حکومت چھیننے کے لیے نہیں ہے. حبیب اکرم صاحب اس کو نوٹ کر لو آپ، یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی. قومی اسمبلی کی نشستیں، یہ اتحاد قومی اسمبلی کی زیادہ سے زیادہ نشستیں لینے کے لیے ہے، کیونکہ کراچی کی جو نشستوں کا انگ ہے وہ تقریباً 21 ہے. اگر 21 میں سے سعید غنی کے دعویٰ کے مطابق اگر وہ 10 لے لیتے ہیں تو پھر بھی 11 مخالفین کے پاس آئیں گے. حالانکہ میرا خیال ہے 10 نہیں لے پائیں گے. یہ زیادہ سے زیادہ زور لگائے تو 8 پہ آ جائیں گے. اور اگر 8 پہ بھی آ گئے تو ان کے لیے بڑی غنیمت ہے. تو زیادہ یہ جو تو میرا خیال ہے کہ آج بھی اس صورتحال میں جے یو آئی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے سب بھی مل جائیں اور وہ پرانی صورتحال ہو، لیکن جو پی ٹی آئی کا فیکٹر ہے اس کو ہم نظر انداز کریں. اس کا ووٹ بینک ہے، چھپا ہوا ہے، اگر نکل کے آ گیا تو سرپرائز بھی کراچی میں وہی دے سکتے ہیں اس صورتحال میں. باقی سندھ میں جو ہے نا، میرے خیال میں یہ اتحاد پیپلز پارٹی کو زیادہ ٹف ٹائم نہیں دے پائے گا. ایم کیو ایم کو کیا فائدہ ملے گا اس اتحاد سے؟ ایم کیو ایم کو یہ فائدہ ملے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں ایم کیو ایم کے بانی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. اگر اس دفعہ بھی ایم کیو ایم کے بانی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو ایم کیو ایم کو نقصان پہنچتا ہے اس سے. اس کو یہ ہوگا کہ جو مسلمین نون کے سپورٹر ہیں، جن میں پنجابی بولنے والے، ہزارہ بولنے والے ہیں، جن میں مختلف فیکٹر ہیں، کراچی میں ایک لسانی معاملہ تو ہے نا بظاہر، تو وہ پختون فیکٹر جو اس وقت نون کے ساتھ ہے، اگر وہ مختلف حلقوں میں ایم کیو ایم کو سپورٹ کر گیا دل سے اور ایم کیو ایم ان کو دل سے سپورٹ کر گئی، دل کا معاملہ بھی بڑا پرانا ہے، یہ سلسلہ بھی بڑا پرانا ہے، تو اگر وہ دل سے سپورٹ کر گئے ایک دوسرے کو اور جی ڈی اے بھی شامل ہو گئی تو ہر نشست پر زبردست مقابلہ ہوگا. لیکن کیونکہ یہاں پر جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں 4-5 نشستیں ایسی ہیں جہاں یہ پورا اتحاد مل کر بھی پیپلز پارٹی کو شکست نہیں دے سکتا، جیسے کہ ملیر، کیا ماڑی اور ایک آدھ نشست لیاری کی ہے. باقی ساری کراچی میں زبردست مقابلے ہوں گے اور اس میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کون کس کو ہرا سکتا ہے. بہرحال ایم کیو ایم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سب کو ملا کے پیپلز پارٹی کو کراچی اور شاید حیدرآباد کے حد تک جو ہے وہ ٹف ٹائم دے پائے. اسی صورتحال میں یہ زیادہ سے زیادہ ایم کیو ایم کی حکمت عملی ہوگی کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر قومی کی زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کر پائے اور اس کا زیادہ مرکز کراچی ہوگا، کیونکہ حیدرآباد میں بھی ایسی صورتحال نہیں رہی. لیکن جو پی ٹی آئی کا فیکٹر ہے وہ آ کر چکما بھی دے سکتا ہے اور بڑا سرپرائز بھی دے سکتا ہے کراچی میں، اور جس سے شاید اس اتحاد کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو. اور جو سچویشن ہے اس میں آپ کو کیا پوزیشن لگ رہی ہے؟ پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی؟ پی ٹی آئی تو الیکشن میں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ایم پی ایس کے فارم رد نہ ہو جائے اور ان کو جیسے کہ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے،
तो पीटीआई के फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं आपको अभी भाई एक बात बताऊं, ये पीटीआई का वो वोट है जो एमक्यूएम से नाराज था। यानी अगर याकताबाद से पीटीआई जीत जाए तो ये तो आप समझिए ना कि वो बरकस था। तो अगर एमक्यूएम अपने नाराज वोटर को वापस लाने में कामयाब होती है और इधर से यहाँ से सपोर्ट मिलती है तो वो अलग बात है। अगर वोटर नाराज है तो फिर वो वोटर कहीं ना कहीं जाएगा, वो फिर पीटीआई को भी जा सकता है। अगर शानदार हिकमत अमली इन्होंने बनाई पीपल्स पार्टी ने तो वहां भी जा सकता है। लेकिन वोटर इस वक्त बटा हुआ है, कोई सियासी जमात बड़ा दावा नहीं कर सकती कराची में कि वो बड़ी जमात बन जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, कराची में ये जो इत्तेहाद बना है ये किसके खिलाफ बना है? नेचुरली वो जमात जो जीत सकती है कराची को, उसी के खिलाफ इत्तेहाद बना है। और ये दो जमातें हैं, जो एक जो जीत चुकी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 2018 में सीटें जीत के दिखाई थी 14, और दूसरी जमात जिसका दावा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने हाल ही में एक इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अगरचे उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन बहरहाल यही दो जमातें हैं जिनके खिलाफ कोई इत्तेहाद बन सकता है। बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चूंकि इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, या कम से कम आज नजर नहीं आ रही कि वो बहुत एग्रेसिवली इलेक्शन लड़ेगी, तो इस वजह से इलेक्शन भी पता नहीं लड़ेगी, इलेक्शन लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी, तो वो वाली सूरत, इलेक्शन तो लड़ेगी लेकिन कराची में कितना वो काम कर सकती है, उसके उम्मीदवारों को कितनी इजाजत मिलती है काम करने की, कितनी गुंजाइश मिलती है, ये अपनी जगह सवाल है। और अगर पीटीआई नॉर्मल हालात में इलेक्शन लड़ रही होती तो प्रोबेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होती, क्योंकि बार ये इत्तेहाद पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात के खिलाफ ही बनता है कहीं भी, तो पीटीआई के खिलाफ प्राइमरीली और उसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और इसमें आप देखिए कि बहुत जल्द, जैसे मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, इशारा दे चुके हैं कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाएंगे सिंध में भी, तो मौलाना फजल रहमान भी इसमें शामिल हो जाएंगे और फिर सूरत हाल थोड़ी सी और बदल जाएगी, क्योंकि एमएमए के नाम से आमतौर पर यानी हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे हैं 2002 से ऑनवर्ड जमीयत उलमा इस्लाम। तो जमीयत उलमा इस्लाम का बहरहाल एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक है, हर हल्के में 10,000 12,000, कई जगह पे तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें अगर वो वोट बैंक भी इधर आ जाता है तो जाहिर है नंबर्स तो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि शायद ये इत्तेहाद कुछ बेहतर काम कर सकेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक मफरूज़ा भी कायम करना है। वो क्या मफरूज़ा ये है कि पिछले 5 साल में लोगों ने कुछ नहीं सोचा और लोगों ने जो फैसला 5 साल पहले यानी 2018 में किया था, बिल्कुल उसी निस्बत और तनासुब से सारे फैसले जो हैं वो आइंदा इलेक्शन में भी होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। और लेकिन बहरहाल कोशिशें तो जारी हैं। अब इस पे मजीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेंगे ना, जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के इत्तेहाद के हवाले से कि इसके बाद पीपल्स पार्टी के लिए सिचुएशन मजीद कितनी टफ हो सकती है और क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है आम इंतखाबात में। हबीब साहब, आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद कितनी सीटें जीत सकेगा? अगर तो पिछले नंबर्स की बुनियाद पे देखा जाए तो पिछले नंबर्स में अगर अब कराची की किस नशिस्तें थी, कौमी असम्बली की, मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 जगह पर तो मुस्लिम लीग नून ने 3 जगह पर तो कैंडिडेट नहीं खड़े किए, तो उसमें भी और सिर्फ 2 नशिस्तें ऐसी थी जहां पे पीएमएलएन दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आ गई थी, और पीएम जो एमक्यूएम है वो 7 नशिस्तें ऐसी थी जहां पे दूसरे नंबर पे थी। मेरी मालूमात ये है कि एमक्यूएम ने ये तय किया है कि जहां पे हम सेकंड थे वहां पे तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो गोया वहां पे तो सीटों को समझें कि एमक्यूएम के खुद अपने लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और जो मुस्लिम लीग नून है वो भी 2 जगह पे अपने कैंडिडेट खड़ी कर देगी, क्योंकि जहां पर वो सेकंड थी तो वहां वो अपने कैंडिडेट आगे ले आएगी। चलिए ये तो हो गया। मजमूई तौर पर मैं देख रहा था कि टोटल 4 ऐसी नशिस्तें हैं कि 2018 के रिजल्ट्स अगर उनको स्टैंडर्ड मान के आगे बढ़ा जाए तो 4 नशिस्तें ऐसी हैं कि जहां पर मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम इस पोजीशन में है कि अगर उनके वोट आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो फिर सबसे ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर जमीयत उलमा इस्लाम के वोट भी मिल जाते हैं तो फिर सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, उससे पहले एक बुनियादी सवाल उससे भी, अच्छा, वो ये है कि एमक्यूएम अपने कारकुन को
اور اپنے ووٹر کو بتائے گی کہ اب ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے ہمارے خلاف 2 دفعہ آپریشن کیا. مسلم لیگ نون نے دنیا کو بتایا تھا کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کی قاتل بھی ہے، وہ ایڈیٹر تکبیر صلاح الدین صاحب کی قاتل بھی ہے. یہ انہوں نے بتایا تھا ایم کیو ایم کے بارے میں. اچھا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ یہاں تک بات مشہور ہے کہ جب حکیم محمد سعید صاحب شہید ہوئے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کسی سے پوچھا کہ، اور کسی سے پوچھنے سے پہلے خود ہی کہا کہ یہ تو ایم کیو ایم کا کام ہے. تو لہٰذا اور پھر ایک آپریشن کا آغاز شروع ہو گیا، اور 2013 میں بھی جو آپریشن تھا وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا. ابھی سر یہ باتیں آپ کو یاد ہیں، انہیں تھوڑی یاد ہے. اب نہیں، مسئلہ یہ ہے سب باتیں بھلا کے ملک و قوم کے مفاد میں اب آگے بڑھ رہے ہیں. ملک و قوم کا مفاد تو بالکل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شکر ہے. اچھا، اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنے ووٹر کو کیسے بتائیں گے. اب کورنگی میں جن گھروں سے بچے غائب ہوئے 2013 سے 18 کے درمیان، ان بچوں کے ماں باپ کو جا کے ایم کیو ایم کیا بتائے گی کہ جناب آئیں پی ایم ایل این کے ساتھ چلتے ہیں اور پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے عوام کو ووٹر نہیں سمجھا، بھیڑ بکریاں سمجھا. ایسا ہی لگ رہا ہے نا، کیونکہ جو سارا پہلے تو اس یہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا نا. اچھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کیا بتائے گی جا کے کراچی میں کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کیا بتائیں گے. مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہی ہیں کہ وہ آ کے کراچی سے الیکشن لڑے. مریم نواز دیکھیے، الیکشن لڑنا ہر ایک کا حق ہے، اور وہ جہاں سے جی چاہے لڑے. میں تو ابھی آپ کو اس کے پولیٹیکل کانٹورز بتا رہا ہوں کہ جو آگے چل کے ہونے ہیں. تو اب اگر چونکہ آج کل، لیکن ایک اور بات بھی میں فیکٹر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا بھروسہ ووٹوں پہ نہیں ہے. وہ ایسا سیٹ لگانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں لگے کہ یہ محل جو بنا ہے یہ سچ مچ اینٹوں کا ہے، سچ مچ ووٹوں سے یہ محل تعمیر ہوا ہے. بیسیکلی یہ ایک فساد ہے جو بن رہا ہے ہمارے سامنے. ورنہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے کہ اس نے کیسے جیتنا ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے کہ اس نے کیسے جیتنا. اچھا، کیا ووٹوں کا اس میں کوئی عمل دخل؟ کیا اس اتحاد کے مقابلے میں کوئی اور اتحاد بھی بن سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی بھی کسی کو ساتھ ملا کے اتحاد بنا سکتی ہے کوئی؟ جیسے صورتحال آگے بڑھے گی تو پھر آپ دیکھیں شاید کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو کہیں ایک جگہ یا قریب نظر آ رہے ہو. اچھا، تحریک انصاف نظر آ رہی ہوگی. ہاں، مجھے دوسری ایک چیز جس پہ مجھے ایک ہلکی مجھے وائبز آ رہی ہیں وہ ٹی ایل پی. اچھا، آپ کو میں بتاؤں کہ ٹی ایل پی کراچی میں کئی نشستیں ایسی ہیں جس پہ نمبر 2 پہ ٹی ایل پی تھی، اور کئی 5 نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ تیسرے نمبر پہ تھی ٹی ایل پی. تو اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی اور پیپلز پارٹی میں کوئی قدر مشترک فی الحال نظر نہیں آتی، ایسا ہی ہے نا، بالکل ایسا. لیکن جب الیکشن آگے بڑھتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مشترکہ اقدار جو ہیں وہ ڈھونڈنا پڑیں گی ان پارٹیوں کو آپس میں. اچھا، اور کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں جو مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک تو دیکھیے، پھر ہاں، کراچی کا ایک اہم اسٹیک ہولڈر جماعت اسلامی. جماعت اسلامی نے جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بالکل. تو جماعت اسلامی کس طرف جائے گی؟ جماعت اسلامی کا شکوہ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ اتحاد تو بنانا چاہتی ہے، کرنا بھی چاہتی ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے، جیسے انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں کی بھی تھی یہ جو بلدیاتی الیکشن. اب وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی قیادت ایسی نہیں ہے جس پر پاکستان جماعت اسلامی کو بہت پوری طرح بھروسہ ہو. اور پھر ماضی میں فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو تھے وہ جماعت پی ٹی آئی میں ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو کسی صورت بھی اکٹھے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدلے ہوئے حالات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی کولیبریشن ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں بھی کولیبریشن ہو سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن نہیں لڑتی تو اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. اچھا جی، اس اتحاد کی موجودگی میں. تو ابھی یہ چیزیں جب آگے بڑھیں گی، حالانکہ پہلے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا جو اتحاد تھا وہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل کا باعث تھا. جی، تو اس میں جب آپ آگے بڑھیں گے، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی ضروریات بدل چکی.
اس کی ترجیحات بدل چکی، تو لہٰذا اس نے اپنے سروائیول کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی کندھا اس کو چاہیے ہوگا. لیکن بہرحال ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ بات کون کر سکتا ہے، یہ سب سے پہلی بات. جی اچھا، اور حبیب صاحب یہ جو مریم نواز صاحبہ کو الیکشن لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ آپ کو مطلب یہ کیسی بات آپ کو لگی؟ اور مریم نواز صاحبہ اگر کراچی سے الیکشن لڑیں گی تو کس حلقے سے الیکشن؟ دیکھیے وہ اسی حلقے سے لڑیں گی جہاں سے فیصل وارڈا جیتے تھے، شہباز شریف ہارے تھے، اور مریم نواز صاحبہ گلچن کے حلقے سے، گلچن سے وہاں سے کھڑی ہو جائیں گی. لیکن اس میں ایک اہم سوال اور ایک اہم نقطہ ہے. کیا؟ وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ کراچی سے بھی الیکشن لڑا تھا، اور انہوں نے سوائے بلوچستان کے سبھی حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، ہر صوبے سے، اور پھر وہ وزیر اعظم بنے تھے. بالکل. اور ایک اور شخصیت نے بھی الیکشن لڑا تھا کراچی سے، وہ تھے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں فیصل وارڈا تھے، اور فیصل وارڈا چند کچھ ووٹوں سے ان سے آگے نکل گئے تھے. تو اب یہاں پر سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو کراچی سے الیکشن لڑانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابھی تو ایم کیو ایم محض دعوت ہے، اور دعوت ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. اور میں تو ویسے ایم کیو ایم کے دوستوں پہ بھی مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے، ورنہ ایم کیو ایم کا فیصلہ کرنے کا انداز یہ نہیں ہے جو آج ہم نے دیکھا. اچھا، آپ اشارہ کسی اور طرف کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی اور طرف نہیں کر رہا. نا پلیز میں کسی اور طرف نہیں، میں بہادر آباد مرکز کی طرف. اچھا ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لے لیتے ہیں، مزید بات کرنا مناسب نہیں. ایک بریک ہم لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. نومبر شروع ہوتے ہی دہشت گردی کے واقعات میں اچانک تیزی آ گئی ہے. گزشتہ 7 روز کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گردوں نے 10 حملے کیے. ان حملوں میں سیکیورٹی فورسز، پولیس اور عام شہریوں سمیت 28 افراد شہید ہوئے، جبکہ 17 دہشت گرد مارے گئے. 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد ایک طرف غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کے لیے ملک گیر آپریشن جاری ہے، تو دوسری طرف ملک میں 8 فروری کو الیکشن کا اعلان بھی ہو چکا ہے. حیران کن طور پر اس اعلان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا بیان بھی خاصا اہم ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے 2 ہمسائے ممالک کے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے کہا ہے دہشت گردی بڑھنے کے کیا محرکات ہیں، کیا یہ ایپیکس کمیٹی کے حالیہ فیصلے کا رد عمل ہے. اسی ساری صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ماہر سیکیورٹی امور محمد عامر رانا صاحب. عامر رانا صاحب، کیا ہم افغانیوں کے انخلا کو بھی ان واقعات سے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کئی فیکٹر ہیں. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی، داعش اور اس طرح کے جو دہشت گروہ ہیں ان کی ایک پوری کمپین چل رہی ہے دہشت گردی کی پاکستان میں، اور اس میں شدت آئی ہے. اس کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی ایک وجہ کو ڈکلیئر کرنا، الیکشن بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ خاص طور کے اوپر جو داعش جیسی تنظیموں نے اس کے لیے دھمکی بھی دی تھی، اور بلوچستان کے اندر بھی جو بلوچ انسرجنس ہیں وہ الیکشن کے عمل کو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ہیں. تو یہ ایک محرک اس کے اندر ہے. بہت سارے محرک جو ہیں وہ ہم پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں. بہت سارے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل ہیں، پالیسی انیشیٹو سے ریلیٹڈ ہیں، جیو اسٹریٹجک کانٹیکسٹ ہے، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 فیکٹر اس وقت جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہو کے سامنے آئے. ایک تو افغان جو یہاں پہ پناہ گزین تھے ان کی واپسی کا عمل ہے، ایک غصے کا اظہار اس میں ظاہر ہے کہ شامل ہو سکتا ہے. دوسرا الیکشن کی صورت ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو جیو اسٹریٹجک آپ نے بات کی کہ یہ کچھ عوامل بھی ہو سکتے ہیں، تو ہماری سرحدوں کے باہر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کے اندر آپریٹ کر سکے؟ دیکھیے، ہر وقت ایسی قوتیں موجود ہوتی ہیں اور جو موقع کی تلاش کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کے ایک اپنے طریقے ہیں، طریقہ واردات ہیں کہ کیسے گروپوں کو انگیج کرتے ہیں، کیسے ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. وہ ایک پوری الگ سے بات ہے. لیکن ہمیشہ سے جو کانفلکٹ اسٹڈیز ہیں اس میں، اور خاص طور کے اوپر دہشت گردی سے متعلق جتنے بھی ڈسپلنز ہیں اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ کہیں پہ بھی یہ شروع نہیں ہو سکتی جب تک اس کے انٹرنل فیکٹر موجود نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ
بغیر کسی لکڑیاں پڑی ہوئی ہوں اور بغیر چنگاری کی آگ لگ جائے. چنگاری ہوگی تو تبھی ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اور اس کی جو انسداد کی جتنی بھی کاوشیں ہیں اس میں ہمیشہ اور جو پرائمری فوکس جو ہے وہ اب انٹرنل فیکٹرز کے لیے ہوتا ہے. باقی ہاں ایکسٹرنل فورسز کے اوپر ہے, وہ اس کے ایک اسٹریٹجک ڈائمنشن آ جائے گی, ڈپلومیسی کی ڈائمنشن آ جائے گی, لیکن اس سے جو ہے کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے جب ایک کانفلکٹ شروع ہو جائے اور دہشت گردی کی تحریک شروع ہو جائے. بے شک باہر سے اس کو سپورٹ مل رہی رک بھی جائے گی تو اس کا عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر نگران حکومتوں کا طول کوئی انتظامی گرفت کمزور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایسے عناصر کو کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے, یا ویسے ہی کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیے یہ خاص طور کے اوپر جو سیکیورٹی پالیسیز کے ایشوز ہیں یہ تو نہ منتخب حکومتوں کے مکمل کنٹرول میں ہوتے ہیں نہ نگرانوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں جو ان پالیسیز کو رن کرتے ہیں تو ان کو ایک فیس چاہیے, وہ خواہ منتخب حکومت ہو خواہ نگران ہو, اس سے نہیں. یہ تو بڑا ڈیپ روٹڈ ایک ایشو ہے, پالیسی ایشوز ہیں, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ نگرانوں کے آنے یا جانے سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے. اچھا عامر رانا صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں اب جبکہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور اب یقیناً سبھی سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم بھی چلانی ہے, لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو سچویشن ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے ان حالات میں کیا انتخابی مہم چلانا آسان ہوگا؟ اور پھر سیکنڈلی یہ کہ کیا یہ واقعات بڑھیں گے, کیونکہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے, لیکن مسلسل پے در پہ ہم دیکھ رہے ہیں واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے جو اصل جو چیلنجنگ صورتحال ہے وہ دو ریجن کے پی کے اندر ہیں اور چند ایک ایریاز, اور خاص طور پہ ایک بیلٹ جو ہے بلوچستان میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ خاصا ایک تھریٹ ہے. کے پی کے اندر تو پورا پشاور ویلی سے لے کے خیبر تک, اور میں بھی اس میں آپ باجور سے آگے بھی چلے جائیں تو یہاں پہ کانفلکٹ کی صورت ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں جو ہے وہ داعش کا نیٹ ورک ہے اور حالیہ مہینوں کے اندر انہوں نے خاصی کارروائیاں کی. جے یو آئی کے جلسے کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. ابھی بھی وہ ان کا ٹارگٹ وہ قوتیں بھی ہوں گی اور خاص طور کے اوپر نیشنلسٹ جو سیکولر پارٹیز ہیں وہ بھی ہوں گی. دوسرا ایک مسلسل کانفلکٹ ڈی آئی خان بنو ٹانگ اور جوب تک انٹر ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی نیشنلسٹ بیلٹ ہے. تو یہاں پہ ٹی ٹی پی کا اور اس کے جو منحرف کچھ گروپ ہیں وہ بڑے متحرک ہیں. تو یہ ایک خاص ٹارگٹ ان جگہوں پہ ہوگا. مکران کے اندر نیشنلسٹ پارٹیز کو خاص طور کے اوپر مالک بلوچ صاحب کی پارٹی کو خاص طور کے اوپر اور کچھ اور جو مینگل صاحب کی پارٹی, کیونکہ بی ایل اے اور پی ایل ایف جیسی تنظیمیں جو ہیں ان کو واضح وارننگ دے چکی ہیں, کیونکہ ان کو بڑا خطرہ جو ہے وہ مین سٹریم پارٹی سے زیادہ ان سے ہوتا ہے, کیونکہ ان کا نیریٹو جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی ڈومین کے اندر آتا ہے, جس حقوق کی بات کو وہ لے کے چلتے ہیں اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ کریٹیکل ہوں گے. اور جو خوش آئند بات ہے میرا خیال ہے کہ جو باقی ایریاز میں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ خاصے ویجیلنٹ ہیں, اور کراچی کا ایک تھریٹ تھا لیکن وہاں سے بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ بھی ویجیلنس لیول جو ہے خاصا ہائی ہے. اور یہ ابھی لگ رہا ہے کہ یہ 3 ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ تھریٹ ہوگا الیکشن کے دنوں میں. لیکن یہ جو ہماری جو بالخصوص سیکیورٹی فورسز پہ جو حملے ہیں, اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میاں والی میں حملہ ہو گیا, اور اس طرح کے جو حملے ہیں, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کلیئر کٹ شاید یہ لوگ کرنے والے بھی, یعنی یہ جو ارتکاب کرنے والے ہیں شاید وہ بھی کہیں باہر سے ہی آئے ہوں گے؟ نہیں دیکھیے اس میں تو ہم نے بہت ساری چیزیں آتی رہی ہیں ریکارڈ کے اوپر کہ, اور خاص طور کے اوپر کے پی اور بلوچستان سی ٹی ڈیز کے جو اہلکار ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ افغان طالبان اس کے اندر براہ راست پاکستان کے اندر حملوں میں شامل ہیں. ابھی اس میں واضح نہیں ہے میاں والی کے حملے میں کہ تحریک جہاد میں کتنے افغان اس میں نیشنل شامل تھے, لیکن یہ کوئی پہلی مرتبہ کسی بھی ایئر بیس کے اوپر پاکستان میں حملہ نہیں ہوا, ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں. پوری تاریخ ہے لیکن یہ
APS کے واقعے کے بعد خاص طور کے اوپر ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے رک گئے تھے، اور یہ بڑا الارمنگ ہے. اس کی دو ہی وجوہات ہیں کہ ایک تو ان کو افغان طالبان کے آنے کے بعد دہشت گردوں کو ٹریننگ کی بہتر فیسلٹیز مل گئی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کے پاس بہتر جو ویپنری آ گئی ہے، جو دکھایا گیا میڈیا کے اوپر بھی جو ویپنز جو یوز ہوئے. تو وہ دو فیکٹرز میرا خیال ہے کہ ان کا ہے. پہلا فیکٹر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد کس طریقے سے دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہوئے، تو دوبارہ وہ حملے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر وہ دوبارہ سے انہوں نے شروع کیے. یہ خاصا الارمنگ ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیوں سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ